कानूनी राय, कानूनी तजज़िये से जवाब चाहिएगा। हमारे रहनुमाए मिल्लत जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, वो क्या लड़ेंगे, इलेक्शन या मुकदमा? पीएम हाउस के अफसरान भी शामिल हैं और उसने भी जब इन कैमरा समाअत हुई थी उसमें 161 का बयान था, ये 164 का बयान कब मजिस्ट्रेट के सामने होता है। चेयरमैन पीटीआई से मुतल्लिका बहुत सारे अमूर और मामलात का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता किया। लगता यह है कि आप कोर कमेटी के मेंबर भी और बड़े करीबी आपका राय है, आपका राब्ते हैं चेयरमैन पीटीआई से। तो माजी में ऐसा था कि जब बड़े बड़े जलसे पीटीआई के होते थे तो चेयरमैन पीटीआई सियासी मुखालफिन को एफिड्रीन अब्बासी और मौलाना डीजल के अलकाबात से पुकारा करते थे। अब ये जो तोशा खाना की वारदात है, इसके नतीजे में मुखालफिन जो है वो उनको तोशा खान का लक़ब से पुकार रहे हैं। तो इस पे चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई क्या महसूस कर रहे हैं, चालान जमा करवाए गए उनमें असद उमर का कहीं नाम शामिल नहीं है। क्या समझते हैं असद उमर को क्लीन चिट इस वजह से मिली कि वो यहाँ पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे? साथ में एक और चीज बयान कर लें कि एडवोकेट शेर अफजल का इस वक्त पीटीआई में क्या रोल है? क्या इस वक्त देखिए पहली बार शामिल है, पीएम हाउस के अफसरान भी शामिल हैं और उसने भी जब इन कैमरा समाअत हुई थी उसमें 161 का बयान था, ये 164 का बयान कब मजिस्ट्रेट के सामने होता है। एक बात तो ये ज़हन में रखें कि ये एफआईआर इसलिए नहीं बन सकती थी कि डीक्लासिफाई करने का हुक्म हुआ कैबिनेट के जरिए। जब कैबिनेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो डीक्लासिफाई करने का हुक्म दे दे तो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट कभी वो सीक्रेट नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उसकी आज भी सीक्रेसी बरकरार है। इसलिए जहां तक आपने 164 की स्टेटमेंट की बात की है, काजी फाइल ईसा साहब का केस हुदैबिया पेपर मिल पे और हिसाबदार की स्टेटमेंट के ऊपर पढ़ लें, और यह कानून का तकाजा है कि जब तक 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला शख्स मुल्जिम और उसके वकील की अदम मौजूदगी में करेगा, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और वो नलिफाई होगा। उस कानून की नजर में उसकी कोई हकीकत और वक़्त नहीं है। ये कानून भी है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। लेकिन बदकिस्मती से जो कुछ किया जा रहा है या कहा जा रहा है या जिन मुलाजिमीन को प्रेशर डालकर उनकी स्टेटमेंट्स लाई गई है, ओरिजिनल साइफर तो आज भी मौजूद है। कहां मौजूद है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में मौजूद है। अगर आप एफआईआर के कंटेंट्स पढ़ो, उसके अंदर लिखा हुआ है ये क्लासिफाइड है। हालांकि डीक्लासिफाइड का हुक्म मौजूद है, कैबिनेट का मौजूद है, बल्कि मेरे प्रोग्राम में बैठ के कई दफा अदाकार रहे और कई लोगों ने एक्सेप्ट किया, इनके मिनिस्टर्स ने हाँ जी वो डीक्लासिफाई करने की कैबिनेट ने ऑर्डर कर दिया। तो इसलिए ये कंटेंट्स ऑफ एफआईआर ही गलत है। और दूसरी बात ये कहना कि वो साइफर ही गुम हो गया, साइफर टेलीग्राम गुम हो गया, वो आज उसको तब्दील कर दिया। हाँ जी वो तो फारा उसको मौजूद है, फिर जुर्म कौन सा? नेक्स्ट शेख साहब, आमिर मलिक मेरा नाम है और चेयरमैन पीटीआई से मुतल्लिका बहुत सारे अमूर और मामलात का आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता किया। लगता यह है कि आप कोर कमेटी के मेंबर भी और बड़े करीबी आपका राय है, आपका राब्ते हैं चेयरमैन पीटीआई से। तो माजी में ऐसा था कि जब बड़े बड़े जलसे पीटीआई के होते थे तो चेयरमैन पीटीआई सियासी मुखालफिन को एफिड्रीन अब्बासी और मौलाना डीजल के अलकाबात से पुकारा करते थे। अब ये जो तोशा खाना की वारदात है, इसके नतीजे में मुखालफिन जो है वो उनको तोशा खान का लक़ब से पुकार रहे हैं। तो इस पे चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई क्या महसूस कर रहे हैं, बताइए। पहली बात यह है कि पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत, आपने वो जो 100 कार गैलप रिपोर्ट आई है, मैं उसको 100 कार इसलिए कहता हूँ, मैं भी उसको नहीं मानता जिस तरह की वो रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन हम चलें फॉर द टाइम बीइंग मिनिमम भी हम आपको कहें, पूरी आवाम की 70% आबादी आज भी वो एक ही शख्सियत को पसंद करती है, उसके नजरियात से मुत्तफिक है, वो वाहिद शख्स है इमरान खान पीटीआई। तोशा खाना के जरिए आपने बोला, तोशा खाना ने तो आप सबके पोल खोल दिए माशाल्लाह। हमारे खिलाफ इल्जाम सिर्फ ये है ना कि आपने वो डेक्लेरेशन प्रॉपर नहीं की, टैक्स अथॉरिटीज के पास कर दी, लेकिन आपने जो इलेक्शन कमीशन के पास वो लफ्ज लिखना था तोशा खाना वो नहीं लिखा। हालांकि टैक्स अथॉरिटीज के पास आपने जो अखराजात और जो आपके रिसोर्सेज हैं दोनों लिखने होते हैं, आमदन और अखराजात। यहाँ आपने टोटल एसेट्स लिखने होते हैं, उसके लिए कंडीशन मस्त नहीं थी। लेकिन जिन लोगों ने तोशा खाना से गैर कानूनी गाड़ियां ली, जिन्होंने जुर्म किया और नया लॉ तमीम करके उन मुकदमात को अपने आप को
کرا لیا جس میں مریم نواز نے گاڑی لی. آپ نے منصور خان کے پروگرام آپ نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ میں نے بھی لی تھی. اور آپ نے نواز شریف نے گاڑی لی جو کہ نہیں لے سکتے تھے انڈر دی لا. جس نے قانون کے مطابق کوئی بینیفٹ لیا, کوئی تحفہ لیا, پیسے جمع کرائے اور پھر اس کی پراپرٹی ہے اس کو بیچے, اپنے پاس رکھے, وہ کسی کو دے, وہ آگے گفٹ کرے, اس کو آپ نہیں پوچھ سکتے. لیکن جس شخص کو جو اتھارٹی نہیں ہے لینے کی وہ ہے گاڑیاں. آصف علی زرداری نے 3 گاڑیاں لی, یوسف گیلانی نے ایک نواز شریف نے ایک مریم نواز نے لی جو اتھارائز ہی نہیں ہے, پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, وہ لے ہی نہیں سکتی تھی, لیکن اسے بھی لے لی. اس لیے کہ یہاں بدقسمتی سے میڈیا کو 10 ارب دے دیے گئے پچھلے 1.5 سال میں, 16 مہینے میں پوری رات کہانی چلتی رہی, توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ. پتہ چلا کہ توشہ خانہ کے جو مجرم ہیں وہ تو سامنے وہ مدعی بن کے بیٹھ گئے, اور جس نے قانون کے اوپر عمل درآمد کیا وہ مجرم بن گیا, اور جس نے 27 گھڑیاں لی وہ جناب فرشتے ہیں اس ملک میں, اور جس شخص نے گھڑی لی اور اس کو یا جو بھی تعریف لیے اس کو قانون کے مطابق ڈکلیئر کیا وہ مجرم بن گئے. یہ ہے ہمارے ملک کا دوہرا معیار نظام انصاف کا اور قانون کا, جس کی وجہ سے آج ہم بھگت رہے ہیں. سر سائبر میں ایف آئی اے کی جانب سے جو آج چالان جمع کروائے گئے ان میں اسد عمر کا کہیں نام شامل نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں اسد عمر کو کلین چٹ اس وجہ سے ملی کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے رہے تھے؟ ساتھ میں ایک اور چیز بیان کر لیں کہ ایڈوکیٹ شیر افضل کا اس وقت پی ٹی آئی میں کیا رول ہے؟ کیا اس وقت وہ دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے اسد صاحب کے بارے میں, اسد عمر صاحب کے بارے میں کی, سب سے بڑی معذرت کے ساتھ جو جڑ ہے نا وہ آپ کی یہ پریس کلب ہے خرابی کا. یہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, کہیں سیریس نہ سمجھ لینا. جو اس جہاں پریس کانفرنس کر کے گیا وہ فرشتہ بن گیا, صرف ڈرائی کلین نہیں ہوا, وہ فرشتہ بن گیا. اور جس نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ فرشتہ بھی وہ شیطان بن گیا. یہ ہے یہاں کا نظام انصاف اور نظام قانون. تو اسد عمر صاحب کی ایک پریس کانفرنس کافی نہیں تھی, کیونکہ اب تو ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحب نے, جسٹس میاں عبدالحسن الدین صاحب نے, جسٹس ارباب طاہر صاحب نے, وہ کہ لائٹر نوٹ پہ انہوں نے کہا ہم تو 5 دفعہ ضمانتیں آپ کو دے دیں گے, ریلیز بھی کر دیں گے, لیکن اصل آپ کی رہائی تب ممکن ہوگی جب جاؤ پریس کانفرنس کرو. یعنی پریس کلب ہی وہ واحد راستہ ہے اپنے آپ کو کلیئرنس دلانے کا اور ریپوٹل کرانے کا. اس لیے کہ نہ اس کے لیے جج کی ضرورت ہے, نہ گواہ کی ضرورت ہے, نہ قانون کی ضرورت ہے, نہ کسی اور سسٹم کی ضرورت ہے. اس لیے آپ کے پاس آ گئے. آپ نے جو بات کی, دیکھیں ہمارے ہاں پی ٹی آئی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس آفس میں کوئی شک نہیں, ہمارا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے. اب تو شکر ہے کہ جو مخالفین ہیں, ہاں وہ ادارے ہیں یا وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے خود جو سروے کیا ہے, جو وہ کہ اپنے آپ کو تو بہت 88% پہ لے گئے ہیں, چلے ہم جو بھی باتیں ہیں وہ الگ ہیں, وہ بھی مانتے ہیں دی اونلی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آل اوور دی پاکستان, ایون سندھ میں بھی ان کو زیادہ ووٹ ملے کہ ان کی جو ہے پاپولرٹی ایون پیپلز پارٹی سے انٹیریئر سندھ میں بھی زیادہ ہے. تو باقی کے پی کا تو آپ نے دیکھ لیا, پنجاب میں بھی دیکھ لیا, لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, اب سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس میں کروڑوں کی تعداد میں افراد ہوتے ہیں. اب ان میں ہر بندے کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے, اور ہر شخص کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی ہوتا ہے, پارٹیز میں بھی اختلاف ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے موقف بھی ہوتے ہیں, اور کسی کا اظہار کا طریقہ مہذب ہوتا ہے اور کسی کے اظہار کا طریقہ ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ سا ہوتا ہے. اور اس لیے کہ جو بھی اپنا موقف اظہار کرنا چاہتا ہے, وہ خواہ سوشل میڈیا ہو, خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ پارٹی کا ورکر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پارٹی میں جا کر کے اپنا شکایت درج کرائے اور پارٹی کو فیصلہ کرنے دے. اور پارٹی نے ایک بات بتا دی, 5 ترجمان مقرر کیے ہیں, جس میں سے فاروق حبیب صاحب, رؤوف حسن صاحب, میں اور گوہر صاحب اور علی محمد خان صاحب. جو پارٹی کا ورژن ہوگا وہ ان 5 ترجمانوں کے ذریعے آپ کے سامنے آئے گا. باقی اب کروڑوں کی تعداد میں مرکز ہیں, جو کوئی بھی اپنی اوپینین دینا چاہے, کوئی کمنٹ کرنا چاہے, کوئی کسی کے خلاف کرتا ہے, میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں, مجھے تو ظاہر ہے ہزاروں کی تعداد میں روز میرے خلاف بھی ہوتا ہوگا,
کچھ میرے حق میں بھی لکھتے ہوں گے. تو ہم اگر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے نا، یا ہم پارٹی بطور عمران خان سب سے موسٹ پاپولر لیڈر، روز اس کے میرا خیال ہے ہزاروں تو نہیں لاکھوں میں اس کے حق میں بھی بیانات آتے ہیں، اس خلاف بھی آتے ہیں، خلاف آتے ہوں گے ہزاروں میں، حق میں آتے ہوں گے لاکھوں میں. اگر ہم ہر ایک کا جواب دینا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے دیر ول بی نو لیمٹ. تھینک یو. بیان دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدم برداشت کا مظاہرہ کیا ہے ٹی وی چینل شو پہ، وہ فزیکل ہو گیا سینیٹر عفنان اللہ کے ساتھ، تو اس پہ آج ان پہ مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے. تو کیا اب جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے وہ انہیں ڈیفینڈ کرے گی، انہیں بیک کرے گی یا نہیں کرے گی اس مقدمے میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو کچھ دوستوں کو، میں نے ایک بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ایک کنونشن رکھا تھا جس کا نام تھا برداشت معاشرے کی بقا اور عدم برداشت معاشرے کی تباہی ہے. یہ ٹائٹل تھا. بہت سارے دوستوں کو بلایا تھا، جس میں سے جرنلسٹ کی طرف سے میں نے حامد میر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی. میں نے کہا کہ آپ آئیں، کیونکہ وہ بھی سفر رہا ہے بہت ساری اپنی اس عدم برداشت کا. اور بہت سارے اور دوستوں کو، بڑے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلایا تھا، فرحت اللہ بابر صاحب کو بھی میں نے بلایا تھا، اور کئی لوگوں کو، اسد عمر کو بھی بلایا تھا. دیکھیں ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. میں نے پچھلے 2 سالوں میں آپ کے سامنے ہی ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، الیکٹرانک میڈیا پہ میں ٹاک شوز کیے ہیں. وہ پولیٹیکل بھی کیے ہیں، وہ میں نے پارٹی کے بیس پہ بھی کیے ہیں، بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے بھی کیے ہیں، اور میں نے ایک تجزیہ کار کے طور پر بھی باتیں کی ہیں کسی بھی موضوع پہ. اور مجھے مختلف منسٹرز، پارٹی لیڈرز، ٹاپ لوور سینیٹرز، لوگوں سے رابطہ رہا، اور آپ کے بڑے تلخ گفتگو کرنے والے آپ کے اینکر سے بھی رابطہ رہا. اور میں نے آج تک نہیں کہا کہ یہ شخص بیٹھا ہوگا تو میں نہیں بیٹھوں گا. میرا آج تک سارے دوست جانتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ ہوگا تو میں نہیں بیٹھوں گا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں اس پروگرام میں تو جاؤں گا، اس پروگرام میں نہیں جاؤں گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرے پاس ٹائم نہ ہو تو میں، لیکن ایک چیز پہ میں بلیو کرتا ہوں، آپ نے لوگوں کو ایک اگر اچھی بات نہیں بتا سکتے، جو کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ آپ کے پروگرام یہ رجسٹرڈ ہیں، آپ کے پاس سیف ہیں. اسی طرح جیسے منکر نکیر جو ہے نا، آپ کی چیزیں لکھ رہے ہیں، آج آپ منکر نکیر بنے ہوئے ہیں. استغفر اللہ، کوئی اسلامی غلط بات میرے سے نہ ہو جائے، میں صرف اسے کہہ رہا ہوں. یعنی آج آپ کے پاس وہ چیز جو فرشتے تو لکھ رہے ہیں ہمارے سارے اعمال، لیکن آپ بھی رجسٹر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس آنے رہا آتے ہیں. اور وہ جو رجسٹرڈ چیزیں ہیں، ساری دنیا جب چاہے یوٹیوب میں جائے اور آپ کے پروگرام دیکھے. کوشچن یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو سبق کیا سکھانا ہے. اگر ہمارے میں برداشت نہیں ہوگی، ہم پڑھے لکھے طبقے میں برداشت نہیں ہوگی، اگر ہم ایک دوسرے کے ہم نظریات میں اختلاف رکھیں، ہم ڈفرینسز آف اوپینین رکھیں، لیکن لوگوں کو یہ بتائیں یہ ہمارا موقف ہے، یہ لوگوں کو آپشن دیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو ٹرین کریں. اور میرے موقف سے کوئی اختلاف کرتا ہے یا اے سے رکھتا ہے یا بی سے رکھتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن ہمارا حق ہے، اور رائٹ ٹو انفارمیشن فنڈامنٹل رائٹ ہے. لوگوں تک انفارمیشن ہم نے پہنچانی ہے، اور وہ انفارمیشن لیتے ہیں اور اپنی اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں. اگر میں اور آپ یا ہم پڑھے لکھے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اگر ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے تو اس عدم برداشت نے پہلے ہی معاشرے میں تباہی پیدا کر دی. اور یہ تباہی خواہ وہ آپ نے دیکھ لیا جڑا والا میں کیا ہوا، خدا نخواستہ، اس سے پہلے کئی چیزیں ہیں، کئی معاملات ہیں آپ کے سامنے. ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی میڈیا کی ذمہ داری، ہم ان لوگوں کو انکریج کریں جن کا اندر برداشت ہے، جو ریزنیبل گفتگو کرتے ہیں، ریزن اور لاجک کے ساتھ لوگوں کو قائل کریں. ہم یہاں ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کا امپیکٹ ہم پبلک قوم لوگوں میں کیا پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط روایت قائم کی ہمارے ساتھی نے بھی اور دوسری سائڈ سے نے بھی، یہ انتہائی غلط روایت تھی. اس کو ہم کسی صورت انکریج نہیں کریں گے. باقی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ان کی کیا رائے. ان تک یہ سچویشن پہنچ چکی ہے اور وہ پارٹی کی کور کمیٹی جو فیصلہ کرے گی ہم پارٹی کے پابند ہوں گے. لیکن یہ میری رائے ہے کہ ہم برداشت کے قائل ہیں، ہم
تہذیب کے دائرے میں رہنے کے قائل ہیں. جو بد تہذیبی کرے گا، جو عدم برداشت کا رویے کا اظہار کرے گا، جو غلط گفتگو کرے گا، ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. قانونی رائے، قانونی تجزیے سے جواب چاہیے گا. ماہر رہنمائے ملت جناب میاں محمد نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں، وہ کیا لڑیں گے، الیکشن یا مقدمات؟ نواز شریف صاحب کا مجھے تو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ وہ آئیں گے. دوسری بات، ان کے پچھلے 1 مہینے 15 دن کے اندر اندر مختلف بیانیے آپ نے دیکھ لیے. جو ڈیلر ہوتا ہے، ڈیل کر کے جاتا ہے، ڈیل کر کے آتا ہے، پھر ڈیل کر کے جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر ڈیل کر کے جاتا ہے اور پھر ڈیل کر کے واپس آتا ہے. ڈیلر کبھی لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر ایک ہے اس وقت، وہ عمران خان، جو کہ اس وقت جیل میں ہے، جس کا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے. لیکن ڈیلر صاحب جب آئیں گے، ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. قانون کی نظر میں جو سزا یافتہ مجرم ہے، سزا یافتہ اشتہاری مجرم ہے، اس کو ضمانت بھی نہیں ملا کرتی، کیونکہ ضمانت کا اس نے مس یوز کیا ہے. یہ ہے قانون کی بات. وہ جیل میں جائیں گے، اس کے علاوہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور ضمانت بھی نہیں ہو سکتی یہ قانون کے مطابق، اس لیے کہ میجر پنشمنٹ ان کو ملی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مس یوز آف بیل کی ہے. اور وہ کون سے ڈاکٹرز تھے جو یہ کہتے تھے پاکستان کی ہواؤں اور فضاؤں میں واپس جاؤ گے تو آپ بیمار ہو جاؤ گے، اگر پوری دنیا میں گھومتے رہو تو آپ بہت صحت مند ہیں. تھینک یو.